नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ की लंदन वाली रिहाइशगाह पर 4 मिनट तक क्या तमाशा होता रहा। इस तमाशे की वीडियो क्यों वायरल हुई। मियां नवाज शरीफ जब अपनी रिहाइशगाह से बाहर निकले तो उनके साथ कौन कौन मौजूद था। नवाज शरीफ के लिए क्या नई और बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। शहबाज शरीफ का इस पूरी सूरत हाल पर क्या रिएक्शन है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या बड़ा फ़ैसला किया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मियां नवाज शरीफ की लंदन वाली रिहाइशगाह पर 4 मिनट तक क्या तमाशा होता रहा और लंदन में उनके लिए क्या बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। सबसे पहले आपको मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक एक ब्रेकिंग न्यूज़ और ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते हैं। ये एक ऐसी खबर है जिसमें कुछ नए इंकशाफात किए गए हैं, कुछ नए हकायक सामने लाए गए हैं और ये नए इंकशाफात और ये नए हकायक इससे पहले मंजर आम पर नहीं आए थे, लेकिन अब इन नए हकायक और नए इंकशाफात की बाज़ाब्ता ऑफिशली और सरकारी सतह पर तस्दीक की गई है। और ये एक ऐसी खबर है जिसके मुतल्लिक ये कहा जा सकता है कि ये खबर मियां नवाज शरीफ पर बिजली बनकर गिरी है। मरियम नवाज भी इस खबर पर बहुत मायूस हैं और पूरी शरीफ फैमिली इस खबर पर दिल गिरफ्तार नज़र आती है। इस हवाले से सबसे पहले आपसे कुछ दिलचस्प मालूमात शेयर करते हैं। एक तो मामला ये है कि मियां नवाज शरीफ के पास जो पासपोर्ट था वो एक सफारती नौयत का पासपोर्ट था और इस पासपोर्ट का नंबर हमने आपको इसी प्रोग्राम में सबसे पहले बताया था। दोबारा से आपको वो नंबर भी बताते हैं। इस पासपोर्ट का नंबर था BV512863 यानी 512863 और ये जो पासपोर्ट था उन्हें 2016 में जारी किया गया था, 18 फरवरी 2016 को। इस पासपोर्ट की कुल मियाद जो थी वो 5 साल की थी और ये 5 साल की जो मियाद है ये फिर 16 फरवरी 2021 को ख़त्म हो गई और हुकूमत ने उसके बाद उनका जो पासपोर्ट था उसको रीन्यू नहीं किया। दोबारा से मियां नवाज शरीफ को पासपोर्ट नहीं दिया गया। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इसहाक डार के पास एक सफारती पासपोर्ट था, लेकिन जब वो पाकिस्तान से फ़रार हुए, शाहिद खाकान अब्बासी जब प्राइम मिनिस्टर थे, उनके खुसूसी तैयारे में खिलाफ ज़ाब्ता एक बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल में और एक ऐसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जिसमें उन्होंने पहले नहीं जाना था, लेकिन आखिरी वक्त में जब उन्हें पता चला कि अब उनके खिलाफ भी केसेस खुलने वाले हैं तो अचानक उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी उनका तैयारा इस्तेमाल किया जो उनको सरकारी हैसियत में मिला हुआ था वज़ीर आज़म के तौर पर, और इस तरह से इसहाक डार पाकिस्तान से फ़रार हो गए। वहाँ से कॉन्फ्रेंस के बहाने वो लंदन गए और लंदन से आज तक वापस नहीं आए। तो इसहाक डार के पास भी एक सफारती पासपोर्ट था, उनकी अहलिया के पास भी एक सफारती पासपोर्ट था, लेकिन जब उनके ऊपर केसेस खुले और वो वापस भी नहीं आए उन केसेस का सामना करने के लिए, तो हुकूमत ने उन्हें कहा कि आप अपना सफारती पासपोर्ट सरेंडर कर दें क्योंकि अब आपके पास ये सफारती पासपोर्ट रखने की कानूनी गुंजाइश नहीं। और जब इसहाक डार ने अपना सफारती पासपोर्ट सरेंडर नहीं किया तो हुकूमत ने उनका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया था। उसके बाद इसहाक डार जो हैं उन्होंने खुद को बरतानिया में स्टेटलेस डिक्लेयर किया और अब वो सियासी पनाह की दरख्वास्त देने के बाद कहा यह जाता है कि उनकी ये दरख्वास्त मंजूर हो चुकी है। यानी उनका जो स्टेटस है इस वक्त बरतानिया में वो ये है कि वो वहाँ पर सियासी पनाह लिए हुए हैं। अब मियां नवाज शरीफ का भी चूँकि जो पासपोर्ट था उसको रीन्यू नहीं किया गया और उनका जो एक एक्सटेंडेड वीज़ा था वो भी पहले ख़त्म हो चुका था। यानी एक मरतबा उनको वीज़ा मिला, दूसरी मरतबा कोविड की वजह से उनका वीज़ा जो है वो एक्सटेंड किया गया, लेकिन तीसरी मरतबा हुआ ये कि जब उन्होंने अपने वीज़े में तोसी की दरख्वास्त दी तो वो दरख्वास्त होम ऑफिस ने रिजेक्ट कर दी। अब जो केस बनाया था मियां नवाज शरीफ ने
اور حسین نواز نے، یعنی حسین نواز کی وہ قانونی فرمز جو انہوں نے میاں نواز شریف کا کیس لڑنے کے لیے ہائر کی تھیں، انہوں نے جو کیس بنایا تھا اس کیس میں وزیراعظم عمران خان کی 2 سپیچز کو بھی شامل کر لیا گیا تھا بطور ایویڈنس اور بطور ثبوت، اور یہ کہا گیا تھا کہ دیکھیں عمران خان صاحب نے ایک تقریر کی تھی کہ جب میاں نواز شریف تم واپس آؤ گے تو میں تمہاری جیل سے اے سی اترواؤں گا۔ اسی طرح ایک اور تقریر میاں نواز شریف کے متعلق جو پرائم منسٹر عمران خان کی تھی اس کو بھی اسی کیس میں منشن کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ عمران خان نے یہ کہا تھا کہ میاں نواز شریف تم ایک مرتبہ واپس آؤ پھر دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ اب یہ جو 2 تقریریں تھیں ان کے جو مختلف ٹکڑے تھے ان کو اس کیس میں شواہد کے طور پر استعمال کیا گیا کہ اگر میاں نواز شریف واپس جاتے ہیں پاکستان تو ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے حسین نواز نے اپنی قانونی ٹیمز کی مشاورت سے اس کیس کے اندر وزیراعظم عمران خان کی یہ جو 2 تقریریں ہیں ان کا جو متن ہے اس پر مبنی ایک مسودہ بھی منسلک کر دیا۔ اب اس پوری صورتحال میں میاں نواز شریف کے ویزا کیس میں ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ وہ پیش رفت کیا ہے اس کے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور تھوڑا آگے چل کر آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے گھر کے باہر کس قسم کا عجیب تماشا ہوا اور 4 منٹ تک وہاں پر کیا ہوتا رہا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے لیے جو ایک نئی مصیبت آئی ہے یہ ایک ایسے وقت میں آئی ہے جو میاں نواز شریف کے لیے بہت پیچیدہ وقت تھا۔ لندن میں ان کے ویزے میں توسیع کی جو درخواست ہے وہ رد ہو چکی تھی، اور اب اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود میاں نواز شریف نے جو اپیل کی تھی ہوم آفس میں اس پر بھی کوئی مثبت رد عمل نہیں آیا، جس کے بعد ان کی قانونی ٹیموں نے انہیں یہ مشورہ دیا تھا کہ اب آپ ایک سیاسی پناہ کی درخواست تیار کر لیں، کیونکہ ہوم آفس سے اگر اتنے عرصہ گزرنے کے باوجود آپ کی اپیل پر کوئی مثبت رد عمل سامنے نہیں آیا تو اس بات کا خدشہ ہے کہ ہوم آفس آپ کی اپیل ریجیکٹ کر دے گا، اور اگر ہوم آفس نے آپ کی اپیل ریجیکٹ کر دی تو اس کے بعد آپ کے پاس عدالتی آپشن موجود تو ہوگا، لیکن ہوم آفس کی جانب سے جب ایک مرتبہ اپیل بھی ریجیکٹ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے اضافی ایویڈنس ہوم آفس میں سبمٹ کیے تھے ہوم آفس اس سے مطمئن نہیں تھا، اور پھر عدالت کے پاس بھی بہت کم مارجن ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ریلیف دے۔ اس لیے خدشہ یہ ہے کہ عدالتی آپشن سے بھی آپ کو ریلیف نہیں ملے گا، عدالت سے بھی آپ کی جو اپیل ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گی، لہٰذا بہت ضروری ہے کہ پاکستان جانے سے بچنے کے لیے آپ ایک سیاسی پناہ کی درخواست تیار کریں۔ یہ درخواست تیار ہو چکی ہے، میاں نواز شریف اس پر سائن کر چکے ہیں، اور جیسے ہی میاں نواز شریف کی عدالتی آپشن بھی ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد میاں نواز شریف جو ہیں یہ فوراً سیاسی پناہ کی درخواست بھی دائر کر دیں گے۔ دوسری جانب جو ایک خط لکھا گیا نیشنل کرائم ایجنسی کو میاں نواز شریف کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی ایک سنسنی خیز پیش رفت ہو گئی، کیونکہ نیشنل کرائم ایجنسی نے اس خط کے جواب میں ایک جوابی خط لکھ دیا، اور اس جوابی خط میں یہ لکھا نیشنل کرائم ایجنسی نے کہ ہمیں معلوم ہے کہ میاں نواز شریف کے اوپر پاکستان میں کس قسم کے کیسز ہیں، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ میاں نواز شریف کو پاکستان کی عدالتوں نے مفرور اور اشتہاری قرار دیا ہے، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ برطانیہ علاج کے لیے آئے تھے، وہ کن حالات میں برطانیہ آئے تھے، اور یہاں علاج مکمل کروانے کے بعد انہیں پاکستان جانا تھا لیکن وہ پاکستان نہیں گئے۔ یہ نیشنل کرائم ایجنسی نے اپنے جوابی خط میں لکھا کہ ہم ان تمام حقائق سے آگاہ ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی بیک گراؤنڈ میں میاں نواز شریف کے کیسز پر کچھ نہ کچھ کام کر رہی ہے۔ اسی طرح اسحاق ڈار کے متعلق جو جوابی خط تھا اس میں بھی نیشنل کرائم ایجنسی نے یہ لکھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ اسحاق ڈار کا اس وقت برطانیہ میں کیا سٹیٹس ہے، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ عدالتوں نے یعنی پاکستان کی عدالتوں نے اسحاق ڈار کو کس قسم کی سزائیں سنائیں، اسحاق ڈار کے اوپر کرپشن کے اور منی لانڈرنگ کے کس قسم کے الزامات ہیں، اور ہم ان تمام حقائق سے واقف ہیں۔ تو یہ جو خبر ہے یہ بھی میاں نواز شریف کے لیے ایک بہت بری خبر ثابت ہوئی تھی، کیونکہ نیشنل کرائم ایجنسی جو برطانیہ کی ہے اس کو ایک بڑا ہی فعال ادارہ سمجھا جاتا ہے، بڑی فعال ایجنسی سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح برطانوی پرائم منسٹر کو جو خط لکھا گیا تھا میاں نواز شریف کی منی لانڈرنگ کے حوالے سے،
اور اسحاق ڈار کے حوالے سے اور شریف فیملی کے حوالے سے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر لوٹ مار کی اور اس کے بعد کرپشن کر کے یہ برطانیہ فرار ہو کر آ گئے اور یہاں انہوں نے اپنی دولت پار کی، تو برطانوی وزیر اعظم کی جانب سے بھی ایک جوابی خط آ گیا تھا جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کسی بھی ملک سے منی لانڈرنگ کرنے والے جو عناصر ہیں ان کو برطانیہ میں پناہ نہیں ملنی چاہیے اور ایسے عناصر کے لیے برطانیہ میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ جو پوری سچویشن ہے، جہاں میاں نواز شریف پہلے ہی مشکلات کا شکار تھے، اسی صورتحال میں ایک طاقتور پاکستانی شخصیت نے میاں نواز شریف کے کیس کے متعلق کچھ نئے اور سنسنی خیز انکشافات کیے ہیں، اور یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ پرائم منسٹر عمران خان کے بہت قریب ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان کے اسپیشل ڈائریکٹیوز پر اس وقت میاں نواز شریف کو ڈیپورٹ کرنے کا جو کیس ہے اس کو بہت ایگریسیولی فالو کر رہی ہے، اور جو برٹش آفیشلز ہیں ان کے ساتھ یہ شخصیت ہر وقت رابطے میں بھی رہتی ہے۔ اسی شخصیت نے اس سے پہلے جو برٹش انٹیریئر سیکرٹری تھیں ان سے بھی رابطہ کیا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب میاں نواز شریف کے ویزے میں توسیع کی درخواست ان کی رد ہوئی تھی تو یہ شخصیت ایک ایسی شخصیت تھی جس نے اس درخواست کو رد ہونے سے 3 دن پہلے یہ بتا دیا تھا کہ میاں نواز شریف کے ویزے میں توسیع کی درخواست رد ہونے والی ہے اور لندن سے ایک بہت بڑی خبر آنے والی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ برطانوی حکام نے اس شخصیت کو اس فیصلے سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ شخصیت میاں نواز شریف کے کیس کے حوالے سے کتنی باخبر ہے۔ اب یہ جو شخصیت ہے، یعنی ہمارا اشارہ ہے شہزاد اکبر کی جانب، انہوں نے میاں نواز شریف کے کیس کے متعلق کچھ نئے انکشافات کیے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو ڈیپورٹ کروانے کے لیے کچھ نئے خطوط اور کچھ نئے جو ڈوسیئرز ہیں یہ برطانوی حکومت کو بھجوا دیے گئے ہیں، اور اس کے بیک گراؤنڈ میں جو وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان مجرمان کی حوالگی کے حوالے سے ایک معاہدے پر بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے اس پر بہت جلد اتفاق رائے ہو جائے گا۔ اسی طرح شہزاد اکبر نے یہ تاثر بھی دیا کہ میاں نواز شریف کی جو اپیل ہے اس پر ایک منفی فیصلہ بھی آنے والا ہے، یعنی میاں نواز شریف کی یہ اپیل مسترد ہو جائے گی، اور آخر کار اس اپیل کے مسترد ہونے کے بعد انہیں پاکستان واپس آنا پڑے گا۔ یہ شہزاد اکبر کا جو ایک نیا انکشاف ہے انہوں نے کیا ہے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی لندن والی جو رہائش گاہ ہے اس کے باہر کیا تماشا ہوا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف جب بھی اپنی لندن والی رہائش گاہ سے باہر آتے ہیں تو وہاں کچھ پاکستانی صحافی موجود ہوتے ہیں۔ ہم تمام پاکستانی صحافیوں کی بات نہیں کرتے، لیکن ان میں سے چند صحافی ایسے ہیں جو ہمیشہ میاں نواز شریف سے پلانٹڈ کویسچن کرتے ہیں، اور وہ اصل میں کویسچن نہیں ہوتا، وہ اصل میں میاں نواز شریف کے بیانیے کے اوپر مبنی ایک جملہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب، آپ کا جو عمران خان کے خلاف کرپشن کا بیانیہ تھا وہ تو گھر گھر پہنچ چکا ہے، اب اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یعنی اصل میں وہ میاں نواز شریف کے بیانیے کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ ایک فکس میچ کھیلیں، اور میاں نواز شریف بھی پرچی پر لکھے ہوئے جوابات جو انہوں نے پہلے سے لکھے ہوتے ہیں وہ ان صحافیوں کے سامنے پڑھ دیتے ہیں۔ اب جو ایک نئی سچویشن پیدا ہوئی، یعنی اب کی بار جب میاں نواز شریف باہر نکلے اپنی رہائش گاہ سے تو ان سے پوچھا گیا بالکل ایک ایسا سوال جو کہ میاں نواز شریف کے بیانیے سے مطابقت رکھتا تھا، تو ان سے پوچھا گیا کہ الیکشن کمیشن کی پارٹی فنڈنگ کیس میں تحریک انصاف کے متعلق جو سکروٹنی کمیٹی تھی اس کی جو رپورٹ آئی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اب اس پر میاں نواز شریف پہلے ہی رک گئے، یعنی ان کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ جو فل ٹاس ہے، یہ جو پلانٹڈ سوال ہے یہ مجھ سے کیا جائے گا، اس لیے میاں نواز شریف جو پہلے سے ذہنی طور پر تیار تھے وہ رک گئے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ اللہ کا کرشمہ ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں باطل کو مٹاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سچ سامنے لاتا ہے۔ مجھے اپنے بیٹے سے 10,000 درہم تنخواہ نہ لینے پر تاحیات نااہل کیا گیا، مجھے عمر بھر کے لیے نااہل کر دیا گیا، مجھے اس کے بعد اپنی پارٹی کی صدارت سے بھی ہٹایا گیا اور مجھے جیلوں میں بھی ڈالا گیا۔ جن لوگوں نے مجھے نااہل کیا یعنی جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس کھوسا، انہوں نے
عمران خان کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا۔ یعنی میاں نواز شریف کو اب بھی اس بات کی چبھن ہے کہ سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کو ان کی جو کڑی اسکروٹنی ہوئی تھی، جس میں عمران خان صاحب کو اپنا پورا منی ٹریل دینا پڑا تھا، تو ان کو یہ ابھی تک ایک ہے تھوڑی سی اس پر رنجش کہ کیوں عمران خان کو عدالتوں نے صادق اور امین قرار دیا۔ تو انہوں نے کہا، یہ لفظ ان کے ہیں کہ عمران خان کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا گیا، لیکن اب وہ پاکستان کا سب سے بڑا چور ثابت ہوا ہے۔ اگین یہ میاں نواز شریف کے الفاظ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وقت لگتا ہے لیکن سب کچھ سامنے آ چکا ہے۔ بنارسی ٹھگوں کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا، ہم نے بھی بچپن میں بنارسی ٹھگوں کی کہانیاں سنی ہیں، اور یہ ان کا بھی باپ نکلا ہے، یعنی وزیراعظم عمران خان کی جانب میاں نواز شریف کا اشارہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ اتنی بڑی چوری اور اتنا بڑا ڈاکہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی چوری نہیں ہوئی اور اتنا بڑا ڈاکہ نہیں ڈالا گیا۔ اب یہ جو پوری ناانصافی ہے یہ قوم کے سامنے آ رہی ہے۔ میاں نواز شریف پر کتنا ظلم ہوا تھا، ہماری جو حکومت تھی اس کے اوپر کتنا بڑا ظلم کیا گیا تھا، اور عمران خان کی چوری جو ہے یہ پوری قوم اس وقت بھگت رہی ہے۔ لیکن یہاں بہت اہم بات ہے، اور وہ اہم بات یہ ہے کہ یہ جو ایک فکسڈ قسم کا میچ کھیلا میاں نواز شریف نے، جس کا جواب انہوں نے پہلے سے تیار کیا ہوا تھا، جس کے متعلق ان کو پتا تھا کہ ان سے یہ سوال کیا جائے گا اور انہوں نے اس کے جواب میں یہ سب کچھ کہنا ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اصل میں عمران خان نے تو عدالت میں اپنی جو کاؤنٹی کی تنخواہیں تھیں اس کی جو سلپس تھیں وہ بھی دے دیں، اور بہت پیچیدہ قسم کی ان سے جب منی ٹریل مانگی گئی تو وہ ساری منی ٹریل بھی فراہم کی۔ لیکن میاں نواز شریف سے جب عدالت نے منی ٹریل مانگی تھی ان کے شاہی محلات کے متعلق، تو اس وقت میاں نواز شریف نے وہ منی ٹریل کیوں فراہم نہیں کی؟ اسی طرح جس طرح کی احتساب عدالتوں نے میاں نواز شریف کے اوپر جو کیسز میں فیصلے سنائے، تو اس حوالے سے کبھی بھی وہ کوئی ایک ڈاکومنٹ بھی وہاں پہ سبمٹ نہیں کر سکے اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو سپریم کورٹ سے لے کر احتساب عدالتوں میں کسی بھی جگہ پہ میاں نواز شریف نے خود تو منی ٹریل فراہم نہیں کی، لیکن نہ تو میاں نواز شریف سے لندن میں اس قسم کا کوئی سوال کیا جاتا ہے، نہ وہ اس قسم کے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں۔ اسی طرح میاں نواز شریف نے رانا شمیم کا جو جھوٹا بیان حلفی تھا، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی، وہ بیان حلفی مکمل طور پر جھوٹا ثابت ہو گیا، اس کا بھی کوئی جواب کبھی وہ نہیں دیتے۔ اور یہ جو ایک سوال تھا جو کہ ایک فکسڈ میچ کے تحت کھیلا گیا، اور جو سوال ایک فکسڈ میچ کے تحت پوچھا گیا، بس ایک اس سوال کا جواب دے کر وہ آگے چلتے بنے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کسی اور سوال کا جواب نہیں دیا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔